बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MJB TV और प्रोग्राम है इनसाइडर विद मोहसिन जमील बेग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल को कल गिरफ़्तार किया गया और उनके ऊपर रियासती इदारों उनकी क़ियादत पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने, फ़ौज की तकसीम, फ़ौज के रैंक्स, फ़ाइल्स को तकसीम करने के इल्ज़ामात हैं। आज उनका 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया और वो पुलिस की हिरासत में है। और साथ ही साथ इमरान खान ने एक ऐलान किया कि अब जंग है तो फिर जंग ही होगी, अब सियासत नहीं जहाद होगा और वो आखिरी दम तक लड़ेंगे। ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है, उनकी शहबाज गिल की जो गिरफ़्तारी है वो मुल्की सियासत पर क्या असरात डालेगी, इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एडिटर इन चीफ डेली जना और ऑनलाइन न्यूज़ इंटरनेशनल न्यूज़ नेटवर्क मोहसिन जमील बेग साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। शहबाज गिल की गिरफ़्तारी क्या कहेंगे? वज़ीर दाखिला कहते हैं कि अफ़वाज पाकिस्तान और उसकी क़यादत के ख़िलाफ़ इन्होंने बयानात दिए हैं और इसमें रियासत ख़ुद मुद्दई बनी है और अब इसकी तहकीकात हो रही हैं और उनके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। आपका इसके ऊपर क्या कहना है? बहुत शुक्रिया सदीक साहब। बेसिकली कोई भी शख्स, मैं समझता हूँ कि उसको ये इस तरीके से स्पीच करना नेशनल टेलीविज़न पे आके और हमारे एक ऐसे अदारे को डिवाइड करने की कोशिश करना या उसके फाइल एंड रैंक्स के अंदर कोई डिवीज़न पैदा करने की कोशिश करना मुनासिब नहीं है। कोई शख्स ऐसी गुफ्तगू नेशनल टेलीविज़न पे नहीं कर सकता जिस तरह उन्होंने की। दूसरा ये, मैं समझता हूँ कि इसमें उनको जो भी अशीर बात थी अपनी पार्टी की तरफ से, उसको पहले मद्देनज़र रखना चाहिए। आया PTI में जो भी कोर ग्रुप है, उन्होंने इस शख्स को ये इजाज़त दी हुई थी कि वो इस तरीके से आके गुफ्तगू करे और इनको पता था कि इसके कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, क्योंकि आप अगर ऐसी गुफ्तगू नेशनल टेलीविज़न पे आके करेंगे तो उसका रिएक्शन होगा, क्योंकि ला इसकी ममानियत करता है। और वैसे भी बीइंग अ पाकिस्तानी, आप कभी ये ऐसी हरकत या आपके दिल की ऐसी कोई ख्वाहिश हो कि मैं डिवीज़न लाऊं और बगावत करवा दूं, वो अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में नहीं होगी। और मुझे ये लगता है सदीक साहब कि ये जो शहबाज गिल है, ये इमरान खान का अंदरूनी वर्जन है। खान जो बात नहीं कर सकता, जो बदतमीज़ी, जो एक बाजारी गुफ्तगू नहीं कर सकता ख़ुद से, वो इसके ज़रिए करवाता है। ये उसका माउथ पीस है और ये वो बातें करता है जो खान से डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होके या उसकी इंस्ट्रक्शंस पे करता है। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ तक कानून अपनी हरकत में आया, तो बज़ाहिर मैंने कल सुना कि जी वारंट नहीं थे और ये किया और गैर कानूनी। अच्छा, दूसरा सवाल जो है वो फिर आपसे बेग साहब ये है कि इमरान खान कहता है कि मुल्क में कोई जमहूरियत नहीं है, कानून नहीं है और शहबाज गिल को भी बगैर वारंट गिरफ़्तार किया गया। अगर उन पर कोई इल्ज़ाम होता, वारंट होता, कानून के तकाजे पूरे किए जाते तो फिर बेशक उनको जेल में डाल दिया जाता। इस पे क्या कहेंगे? देखें, वो FIR पहले की दर्ज थी, उसके बाद ही उन्होंने जाके उसको गिरफ्तारी अमल में लाई। पुलिस यूनिफॉर्म में थी। जो फुटेज सोशल मीडिया पे चल रही है उसमें तो कोई ज़दोकोप नहीं किया गया। उसने पुलिस को देखने के बावजूद भी दरवाज़ा नहीं खोला, तो शायद उन्होंने शीशा तोड़ा। लेकिन सदीक साहब, हमारे केस में तो ना वारंट था ना FIR थी और हमारे घर में 15 बंदे खान साहब के ईमा पे घुस गए और खान साहब खुद फ़ोन पे और ख़ुद से ही फ़ीका ला भी पास करवाया सारी। देखें, ये मकाफ़ात अमल इसको कह लीजिए, अल्लाह की ज़ात बड़ी अजीम है। वो आपको आपके सामने ही सारी आपके कोलो फेल और आपकी चीज़ें ले आती है। तो मैं समझता हूँ कि इसको प्योरली जो है वो कानून के मुताबिक इस केस को हैंडल करना चाहिए। हम पे तो जो तशद्दुद इन्होंने थाने में करवाया FIA के ज़रिए और उसकी एक वीडियो बना के खान साहब ने पहले सबसे डाउनलोड की, मैं समझता हूँ कि इस शख्स के साथ वो
نہیں ہونا چاہیے. آپ اس کو قانونی طور پہ ہینڈل کریں, جو بھی ان کی سزا یا انویسٹیگیشن کے دوران جو بھی ان کے ساتھ ہونا ہے. اچھا بیگ صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ عمران اینڈ کمپنی کے مشترکہ منصوبے کے تحت ہو رہا ہے؟ کیونکہ وزیر داخلہ نے یہ بات کہی ہے کہ ایک اجلاس بنی گالہ میں ہوا جس کی صدارت عمران خان نے کی, ان کی سیاسی کمیٹی کے اس میں لوگ موجود تھے, اور اس میں ایک منصوبہ بنایا گیا, اور اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کا ٹاسک دیا گیا فواد چودھری کو اور شہباز گل کو. فواد چودھری اس میں سے نکل گئے, اور شہباز گل کو جو اسکرپٹ دیا گیا انہوں نے ایک نجی ٹی وی پہ پڑھ دیا. تو آپ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک طے شدہ پلاننگ تھی, منصوبہ بندی تھی؟ دیکھیے, رانا صاحب کے پاس انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں اور وہ ان کو رپورٹ کرتی ہیں. اگر ان کو یہ رپورٹ کیا گیا ہے تو مجھے نہیں پتا کہ اس میں کتنی صداقت ہے, لیکن انٹیریئر منسٹر آن ریکارڈ اگر یہ بات کر رہے ہیں تو ان کو نیچرلی ثبوت کے ساتھ ہی بریف کیا گیا ہوگا. اور یہ ویسے بھی میں آپ کو بتا دوں, یہ جو شخص ہے جس کے بارے میں نے ایک فقرہ بولا تھا کہ ولد نامعلوم, یہ پتہ نہیں کہاں سے آیا اور کیا ایجنڈا ہے اس کا. اگر خان صاحب نے اپنی پوری پی ٹی آئی میں, اچھے لوگ بھی ہیں پی ٹی آئی میں, بڑے عقلمند لوگ ہیں, ان ساروں کو پیچھے ہٹا کے اس شخص کو آگے لائے ہیں, تو اس کے وہ شخص اگر کوئی آ کے ٹیلی ویژن پہ کوئی پورا اسکرپٹ پڑھتا ہے تو نیچرلی خان صاحب کی اشیر بات اس میں ہوگی. ادروائز انہوں نے اس کی اریسٹ پہ تو بیان دیا خان صاحب نے, لیکن جو کچھ اس شخص نے ٹیلی ویژن پہ آ کے بولا اس کو کنڈیم نہیں کیا. حالانکہ ان کو اس کو کنڈیم کرنا چاہیے تھا کہ یہ اس نے غلط بات کی ہے. کسی بھی ڈسپلن فورس میں آپ اس کے نچلے رینکرز کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ سپیریئر کی بات نہ مانیں, ورنہ تو یہ ڈسپلن فورسز چل ہی نہیں سکتی. ان کا مین ایشو یہ ہوتا ہے کہ یو فالو آرڈرز. تو یہاں تو خان صاحب اپنے دور میں انہوں نے غیر قانونی آرڈرز منوائے ڈسپلن فورسز کے لوگوں سے, اور اس کی میں آپ کو 1000 مثالیں دے سکتا ہوں جس میں خان صاحب نے اپنی خواہش کے مطابق کام کروائے. یہ رانا ثناء اللہ پہ ہیروین خان صاحب کے ایمان پر ڈلی, غیر قانونی تھی. کیسے آپ کسی پہ ہیروین ڈال سکتے ہیں؟ یہ جو ججوں سے آرڈر کروائے گئے, میرے کیس میں جج صاحب کو فون کر دیا کہ بیل نہیں لینی, پھر اس کو اٹھا کے ملتان سے آگے جگہ ٹرانسفر کر دیا جب اس نے میری بیل لے لی. پھر ایف آئی اے کے جو لوگ تھے انہوں نے جو میرے ساتھ کیا, کوئی ایف آئی آر نہیں تھی, کوئی وارنٹ نہیں تھا, سب کچھ بعد میں انکوائری میں اب پکڑے گئے سارے. وارنٹ تو 12:30 بجے لاہور سے لیا, تو یہ 9 بجے میرے گھر میں کیسے آ گئے؟ ایف آئی آر 9 بجے کٹی اور 9 بجے میرے گھر, کیونکہ ایف آئی آر بعد میں کاٹی اور اس کے اوپر ٹائم 9 بجے لکھ دیا. تو اپنی چیزیں خان صاحب بھول جاتے ہیں کہ خود یہ کیا کرتے رہے. یہ اتنا فیشسٹ قسم کا ذہن رکھتا ہے یہ انسان انتقام لینے پہ, اور کل بڑا معصوم بن کے جو اس کی گاڑی کے شیشے توڑ دیے, اس کو پکڑ کے لے گئے. مطلب خدا کا خوف کرو, تم نے کیا کیا اپنے اپوننٹس کے ساتھ؟ میں پھر کہتا ہوں کہ یہ جو شخص ہے گل, اور پتہ نہیں اس کا گرین کارڈ کے اوپر نام کچھ اور لکھا ہوا ہے, مجھے تو یہ بھی نہیں پتا, نہ اس کے والد کا پتہ چل رہا ہے اصلی والد کون ہے, نہ اس کے نام کا پتہ چل رہا ہے. ایسے شخص کو آپ نے پارٹی کا ہیڈ بنا دیا ہوا ہے آلموسٹ. تو ایسے شخص کے ساتھ پھر بھی آپ قانونی راستہ اختیار کریں, اور اس نے جو بات کی ہے اس کی سزا بہت سویر ہونی چاہیے. اور یہ جو سوشل میڈیا پہ صدیق صاحب یہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں آرمی کے خلاف یا آرمی کے چیف کے خلاف, وہ کسی صورت جو ہے جسٹیفائی یہ لوگ نہیں کر سکتے, اور ان کو کرنے نہیں دینا چاہیے. ایسا کسی ٹرینڈ بنانے پہ ان کو سزا ملنی چاہیے. اچھا, یہ بھی فرمائیے گا کہ جو ایک حکومتی موقف ہے, جو وزیر دفاع ہیں, وزیر داخلہ ہیں, یا نون لیگ کے اور رہنما ہیں, وہ یہ موقف اختیار کر رہے ہیں بیگ صاحب کے فارن فنڈنگ کیس اور یہ جو لسبیلا ہیلی کاپٹر حادثہ ہے اس کے بعد جو ایک مضموم مہم سوشل میڈیا پہ شروع کی گئی, اس کے حوالے سے بہت زیادہ دباؤ تھا پی ٹی آئی پہ, تو انہوں نے ان دونوں کیسز سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ ایک نیا سوچا چھوڑ دیا, اور سیدھے جو ہے وہ فوج کے خلاف جو ہے وہ فوج کے جو رینکس ہیں اس کے خلاف شروع ہو گئے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, میں ان کی ذہنیت کو جانتا ہوں. عمران خان چاہتا ہے نہ کھیلوں گا نہ کھیلنے دوں گا, یہ ہونا نہیں ہے. اور جو ریاست کے ادارے ہیں جب آپ ان کو اس طریقے سے ملائن اور کرٹیسائز کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس کی جو سزا ہے اس سے بڑھ کر, دیکھیں اگر آج فوج آپ کی ڈسمنٹل ہوتی ہے خدا نخواستہ, یہاں وہ کمزور ہوتی ہے,
آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں جہاں اتنی ایمرجنسی ہو, جتنی دہشت گردی ہو, جہاں پہ بارڈرز کے اوپر اندرونی آپ کے اتنے مسائل ہوں, روز ان کے اوپر اٹیکس ہو رہے ہیں, اور وہی ہیں جن کی وجہ سے یہ ملک جو ہے ون یونٹی میں کھڑا ہے. وہ ان کا اگر کوئی اختلاف ہے سیاست میں ان کا انوالو ہونے کا, تو بھائی وہ آپ لوگ خود ان کو لاتے ہیں, آپ خود منتیں کرتے ہیں کہ آ جاؤ آ جاؤ. آپ نے خود 10 بار کہا کہ ان کو نیوٹرلز نہیں, میری مدد کرو. اگر تیری مدد کرتے تو وہ بہت اچھے تھے, جو کہ وہ پچھلے دنوں میں کر رہے تھے. انہوں نے آپ کو ہر طرح کا سپورٹ دیا کہ یہ گورنمنٹ چلے اور ایک بہتر مستقبل ہو اس پاکستان کا. لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ یہ جو عمران خان از ناٹ اے لیڈر, یہ کوئی قومی لیڈر نہیں ہے. لیڈر اس طرح کی سوچ نہیں رکھتے. لیڈر وہ ہوتا ہے صدیق صاحب جو جس کا فورسی فیوچر ویژن ایسی ہو کہ وہ صدیوں تک اس نیشن کو لیڈ کر. آپ نے نیشن کو یہ سکھایا ہے جو اس بندے کے یہ جو گل ہے سو کالڈ جس کا نام گل ہے, وہ یہ آپ اس کو سکھا رہے ہیں, اور یہ وہ قوم کو بتا رہا ہے جو آ کے قوم کی میں نفرت پھیلا رہا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں جہاد کرو. آپ کے لیے جہاد کرو, آپ کے لیے خدا کا خوف کھو, آپ اپنا ماضی چیک کرو یار. اچھا بیگ صاحب, ایک آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ عمران خان کی جانب سے بات کہی گئی, انہوں نے ایک انٹرویو میں یہ کہا کہ اب سیاست نہیں ہوگی, اب جہاد ہوگا اور وہ آخری حد تک لڑیں گے. تو کیا واقعی سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ معاملات کو کسی اور طرف لے کے جانا چاہ رہا ہے, اور کوئی ٹکراؤ اداروں کے درمیان یا اداروں کے ساتھ براہ راست ایک ٹکراؤ کی کیفیت میں ہوگا, اس میں اسے کس حد تک کامیابی ہوگی؟ جان تو آپ کی جانی ہے, وہ تو آپ کا ایک بندہ کہتا ہے جان اللہ کو دینی ہے, وہ تو آپ نے دینی ہے. جہاد آپ کے بس کا کام نہیں ہے. غلیظ آدمی ہے آپ کا ماضی اتنا غلیظ ہے, نہ آپ کی نظر اچھی ہے, نہ آپ کی نیت اچھی ہے. خواتین کو دیکھ کے آپ تو اس قابل نہیں ہے کہ کسی گھر میں آپ کو لے جایا جا سکے. آپ کا ماضی ایسا ہے. آپ جیسے لوگ جہاد کریں گے, کر کے دیکھو, آؤ میدان میں آؤ, آپ کو پتہ چلے. اگر اتنی جان کی پرواہ نہیں ہے تو جاؤ, نکلو اس قلعے سے باہر, اور 1500 گارڈ آپ نے لگائے ہوئے ہیں. آج پنجاب پولیس کے بھی سول کپڑوں میں لوگ آ کے گیٹ پہ بیٹھ, اتنی جان تمہیں عزیز ہے. جان تو گارڈوں کے درمیان میں نکل جانی ہے, وہ اس کی فکر نہ کرو. جہاد تمہارے بس کا کام نہیں. جو بندہ نشئی ہو, زانی ہو, ڈرگی ہو, وہ جہاد کرے گا. آپ سے جہاد ہونی ہے, کیوں لوگوں کو ورگلا رہے ہو؟ لیکن وہ ٹائم بھی تمہارا گزر گیا. ابھی تمہارے ساتھ جو ہوگا فیوچر آنے دو. ہر آنے والا دن تم پہ سختی ہوگی, کیونکہ تم نے اس قوم کو جیسے ورگلایا ہے اور جو انتشار تم نے پھیلایا, اس کے پیچھے عالمی سازش ہے. میں کہہ رہا تھا اور ابھی کہتا رہوں گا, وہ ثابت ہوگا, کیونکہ تم چاہتے نہیں کہ پاکستان سٹیبل ہو. بہت شکریہ بیگ صاحب آپ کے وقت دینے کا. ویورز, آپ نے گفتگو سنی محسن جمیل بیگ صاحب کی. انہوں نے آخر میں جو بات کی ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے, اور انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان کو شوق ہے جہاد کرنے کا تو وہ یہ جہاد کر کے دیکھ لے, کیونکہ جو ان کا اپنا ماضی کا کردار رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے, اور جو بھی وہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ اگر اتنے بہادر ہیں تو 300 کنال کے بنی گالا کا جو محل ہے, جو کلا نما محل ہے, اسے باہر نکلیں. ان کو لگ پتہ جائے گا کہ ان کی اصل حقیقت کیا ہے. اپنا خیال رکھیں, اور آپ MJB TV دیکھتے رہیں, لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹس کریں. بہت شکریہ.